अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं हुमैर अनवर। आज हफ्ते का दिन है, एक बहुत बड़ा दिन है आज मुस्लिम उम्मा के लिए, बहुत खूबसूरत दिन है। दुनिया भर से 15 लाख से ज़ायद अल्लाह ताला के मेहमान आज हज की सआदत अदा करेंगे, जिसमें से लगभग 1.5 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी भी ये सआदत हासिल कर पाएंगे। अल्लाह पाक उन तमाम आज़मीन हज का हज कबूल अता फरमाए। गुज़िश्ता रात हमने देखा कि मिना में रूह परवर मनाजिर देखे गए। आज हज का रुकन आज़म यानी वकूफ़ अरफा अदा किया जाएगा। मैदान अरफात में खुतबा हज सुना जाएगा और फिर असर ज़ोहर और असर की नमाजें एक साथ अदा की जाएंगी। मस्जिद हराम के जो इमाम और ख़तीब हैं शेख डॉक्टर माहिर बिन हमद खुतबा हज देंगे और खुतबा हज 50 से ज़ायद ज़बानों में नशर किया जाएगा। खुतबा हज को सुनने के बाद हुजाज कराम मुज़दलिफ़ा की रात खुले आसमान के नीचे गुजारेंगे और फिर अगली ही सुबह मिना वापस जाया जाएगा, जहाँ शैतान को कंकरियाँ मारी जाएंगी और फिर उसके बाद कुर्बानी अदा की जाएगी, यानी सुन्नत इब्राहीमी अदा की जाएगी। ये तमाम तर रियाजत यकीनी बहुत खूबसूरत और रूह परवर मनाजिर हैं और जो कि आज़मीन हज इस वक्त वहाँ मौजूद हैं। अल्लाह पाक ने उनको ये जो है वो खुशी नसीब अता फरमाई, ये सआदत नसीब अता फरमाई कि वहाँ मौजूद होने के बाद वो आज हाजी बनकर लौटेंगे और उसके बाद जब हुज्जाज किराम वतन वापस आएंगे तो यकीनन एक ऐसे बच्चे की मानंद होंगे कि जिसको बिल्कुल जो अभी नौमौलूद बच्चा पैदा हुआ है, जिसके कोई गुनाह नहीं, अल्लाह पाक माफ़ कर देते हैं। यकीनन एक बहुत बड़ा रुतबा है जो कि हज के बाद अदा किया जाता है मुसलमान को। हज की असल रूह क्या है, हमें क्या पैगाम देती है, उसे डिस्कस कर लेते हैं। हमारे साथ आज मुअज़्ज़ज़ हस्तियाँ मौजूद हैं। हमारे पैनल में सैयद मुकर्रम अशरफ इस्लामी स्कॉलर हैं। सर कैसे हैं आप? वेलकम टू द शो। साथ साथ तशरीफ़ फरमा है अल्लामा अबू बकर सिद्दीक़ साहब, इस्लामिक स्कॉलर हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। और डॉक्टर औरंगज़ेब साहब, बड़ी खूबसूरत पर्सनैलिटी डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आप इस्लामिक स्कॉलर हैं। मैं सही साहब आपकी तरफ से आऊँ, 1.5 लाख से ज़ायद जो 15 लाख से ज़ायद हुज्जाज किराम और जिसमें 1.5 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी, यकीनन एक बहुत बड़ी सआदत है। हज की असल रूह क्या है, पहले इस पर रोशनी डालिएगा और फिर उसके बाद हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। जी, बहुत प्यारा मुबारक मुक़द्दस दिन है आज का, बरकत और रहमतों वाला दिन। और हज की जहाँ तक आपने बात की कि माशाअल्लाह कसीर तादाद में 15 लाख तक तकरीबन अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हुज्जाज किराम इस वक्त जो है वो मिना और खुसूसन यौम अरफा का जो दिन है, जो हज का एक बड़ा बेहतरीन और मेन जो दिन कहा जाता है उसे, वहाँ पर रुकन आज़म में जमा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालहु व अम्मा नवालहु कुरान मजीद फुरक़ान हमीद सूरह आल इमरान में इरशाद फरमाता है, इन्ना अव्वल बैतुम वुदिअ लिन्नास लिल्लज़ी बिबक्कता मुबारकम व हुदल लिल आलमीन फ़ीहि आयातुम बय्यिनात तुम्मा क़ौम इब्राहीम वमन दख़लहु कान आमिना वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबील। सुभान अल्लाह। कि अल्लाह के लिए बैतुल्लाह का हज करना एक तो उस पर फ़र्ज़ जो उसके करने की ताकत और इस्तिताअत रखता हो। फिर इस आय मुबारक के जो शुरू में इरशाद फरमाया गया कि इन्ना अव्वल बैतुम वुदिअ लिन्नास लिल्लज़ी बिबक्कता मुबारकम व हुदल लिल आलमीन, कि वो पहला घर जो इबादत के लिए मखसूस किया गया वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का घर यानी बैतुल्लाह शरीफ, बेशक कि जिसकी इबादत के लिए हज के लिए तमाम मुसलमानान आलम इस वक्त जो है वो उस शहर मुक़द्दस में, हिजाज़ मुक़द्दस में जमा है। ऐसी इबादत के जो इबादत का मजमुआ है जी। कुछ इबादतें ऐसी हैं जिन्हें माली इबादत कहा जाता है, कुछ इबादतें ऐसी हैं जिन्हें बदनी इबादत कहा जाता है, और हज एक ऐसी इबादत है जो इबादत का मजमुआ है। और अगर इस इबादत पर, हज के अरकान पर गौर किया जाए तो बुज़ुर्गान दीन ने एक बड़ा प्यारा जुमला इस्तेमाल फरमाया कि हज जो है वह अल्लाह तबारक व तआला के महबूब बंदों की अदाओं का नाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। बंदों की अदाओं का नाम, सुभान अल्लाह। सफ़ा व मरवा है, वहाँ दौड़ रहे हैं, वो हज़रत सैयदा हाजरा सलामुल्लाह अलैहा की सुन्नत मुबारक अल्लाह ताला को महबूब बंदी की अदा पसंद आ गई तो उसे रुकन करार दे दिया। उम्रा है, तवाफ़ कर रहे हैं, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुबारक पर अमल, मकाम इब्राहीम पर 2 नफिल पढ़ रहे हैं, वो सुन्नत मुबारक। फिर हज के जितने भी अरकान हैं, कोई सुन्नत इब्राहीमी है, कोई सुन्नत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये सारी इबादत जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के महबूब बंदों की अदाएँ हैं। बेशक। बुज़ुर्गों ने एक बड़ी और प्यारी बात कही
فرمایا جب بزرگوں کی اور ان محبوب بندوں کی اداؤں پر ادا ہوتی ہے تب وہاں سے عطا ہوتی ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے، جو بہت ان کی خوبصورت اداؤں بات. پر ادا کرتے ہیں جی جی عبادات کو، نیک کاموں کو، اور اس یقین کامل کے ساتھ رب العالمین عطا فرمانے والا ہے، دینے والا ہے، تو یقیناً اس کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں. سبحان اللہ. پھر سبحان آج کا جو مبارک دن جی. ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عرفہ کا جو برکتوں اور رحمتوں والا، فرمایا شیطان کسی اور دن اتنا ذلیل و خوار نہیں ہوتا جتنا اس دن ہوتا ہے اور پریشان حال ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت اور اس دن میں اللہ رب العالمین کی رحمتیں ہر عام و خاص پر برس رہی ہوتی، جی جی کہ جو حج کے لیے حاضر ہیں ان پر تو ہے ہی ہے، لیکن ان کے علاوہ پورے مسلمانان عالم پر بھی رحمتیں اور برکتیں نازل کی جا رہی. بے پھر شک. سرکار نے فرمایا کہ وہ اپنے رب سے جو مانگتے ہیں، جی جی جو طلب کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی ان دعاؤں کو سنتا ہے اور انہیں قبول فرماتا ہے. کہ جو حجاج کرام وہاں ہیں ان کے لیے بھی، جی اور جو حج پر نہیں گئے اپنے اپنے شہروں میں ہیں، تو وہ بھی اس دن اگر دعائیں کریں، اس دن کو عبادات اور برکتوں کے ساتھ اور نفلی عبادات کے ساتھ گزارے، تو انشاءاللہ تعالی اس پر بھی انہیں اجر اور رحمت جو ہے وہ حاصل ہوتی. تو اس کی اصل روح جو ہے وہ عبادت ہے، عبادت کا اہتمام ہے، ایک بندگی کی ایک کیفیت اپنے اندر پیدا کرنا ہے، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کر اس سے مانگنا اور اس سے طلب کرنا ہے. بے شک بے شک، بہت خوبصورت بات. میں علامہ صاحب آپ کی طرف یہی سوال لے کر آؤں تو حج کی اصل روز ایسی بات ہے جو کہ جس طرح ابھی سید مکرم صاحب نے بھی کہا کہ اللہ کے محبوب بندوں نے جو جو کیا، جس طرح انہوں نے جو رکن ادا کیے، وہ اللہ پاک کی ادائیں ان کو اتنی پسند آئیں کہ اللہ پاک نے ان کو یہ رتبہ دیا کہ آج تمام مسلم امہ جو ہے وہ حج کی سعادت میں وہ تمام رکن ادا کرتی ہے کہ جو کہ اللہ کے محبوب نبیوں، پیغمبروں نے اور محبوب بندوں نے ادا کیے. خطبہ حج کی اگر بات کریں تو یقیناً ایک بہت کلیئر میسج، ایک مکمل میسج ہمیں دیا گیا. کسی عربی کو، کسی اجمی پر یہ میسج بھی ہمیں دیا گیا کہ کوئی سبقت حاصل نہیں ہے. انسانیت کی بات کی گئی. ذرا اس پر روشنی ڈالیے گا کہ آقائے سرور کائنات، آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا احکامات دیے خطبہ حج کے ذریعے. ذرا اس پر روشنی ڈالیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم وصلوا علیہ. دیکھیے، سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ مبارک مہینہ ایک مرتبہ پھر دیکھنا نصیب فرمایا. سبحان اللہ. بے شک بے شک. جس مہینے کی حرمت اور عظمت اور برکت خود قرآن بیان کرتا بے ہے. شک بے شک. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والفجر ولیال عشر. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں جو 10 راتیں ہیں اس سے مراد ذی الحجۃ الحرام کی ابتدائی 10 راتیں ہیں. سبحان اللہ. فرمایا اس دن کی عبادت جو ہے، فرمایا وہ سارے سال کی عبادتوں سے افضل ہے، اور فرمایا اس رات کا قیام کرنا وہ لیلۃ القدر کے قیام کرنے کے برابر ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد فضل، اس کا احسان ہے، اس نے یہ رات ہمیں عطا فرمائی جی. اور یہ مہینہ میں عطا فرمایا. اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ آقا علیہ صلاۃ السلام کا خطبہ حجۃ الوداع، تو دیکھیے حضور علیہ صلاۃ السلام نے اس خطبے میں سارا خلاصہ بیان فرما دیا. جی بے شک. اب دیکھیے نا کہ 1.25 لاکھ کم و بیش صحابہ کرام وہاں پر موجود ہیں. آج جو فیسلٹیز ہیں وہ اس وقت فیسلٹیز بھی نہیں تھی، وہاں پر مشقت بڑی تھی، لیکن تمام تر صحابہ کو حضور نے جہاں پر حقوق اللہ بیان فرمایا وہاں حقوق العباد بھی بیان فرما دیا. اور سب سے پہلے جو آقا علیہ صلاۃ والسلام نے حقوق العباد میں درس دیا وہ مساوات کا درس دیا. حضور نے فرمایا کوئی اجمی ہے، کوئی عربی ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کسی کو کسی پر فوقیت نہیں ہے. ہاں تقوی کی بنیاد پر ہے، اگر کوئی برتری حاصل کرتا ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پر برتری حاصل کرتا ہے. اس طرح آقا علیہ صلاۃ والسلام نے زوجین کے حقوق بیان فرما دی. فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، کہ شوہر بیوی کے لیے جو ہے لباس ہے وہ بیوی شوہر کے لیے لباس ہے. دونوں کے حقوق بیان فرما دیے. اور پھر آقا علیہ صلاۃ والسلام نے اس خطبہ عظیمہ میں جو 2 تحفے عطا فرمائے. صحابہ فرماتے ہیں آقا علیہ صلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انی ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرۃ اہل بیتی فَإِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَن تَضِلُّوا بَعْدِي أَبَدًا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابیوں، اے میرے لوگوں، حضور نے فرمایا میں تمہیں تمام تر چیزیں بیان کر دیں، اب 2 تحفے دیے جا رہا ہوں، اب 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن مجید اور ایک میرے اہل بیت.
قرآن تھیوری ہے, اہل بیت اس کا پریکٹیکل ہے. قرآن پڑھو, اگر قرآن کو سمجھنا چاہو تو اہل بیت کی زندگیوں کو دیکھ لو. فرمایا اگر ان دونوں چیزوں پر تم عمل کر لو گے تو دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت کے اندر بھی سرخرو ہو جاؤ گے. سبحان اللہ, بہت خوبصورت انداز سے آپ نے اس پہ بیان کیا. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف لے کر آؤں, یقیناً میرا جو پہلا سوال ہے اسی طرف رہیں گے, پھر اس کے بعد ہم آگے بھی پڑھیں گے. آج وقوف عرفہ ہے, یعنی رکن اعظم ہے حج کا. آج کا دن بہت امپورٹنٹ ہے, بڑی اہمیت کا حامل ہے. سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے. وہاں قیام کرنا کھلے آسمان کے نیچے, دھوپ بھی ہے, گرمی بھی ہے, شدت بھی ہے, اور اللہ پاک کی تجلیات کے بے پناہ دروازے بھی کھول دیے گئے ہیں تمام تر عازمین حج کے لیے, اور وہ اس پوری امت کے لیے جو کہ دنیا میں کہیں کہیں بھی ایگزسٹ کرتی ہے اللہ پاک کی. وقوف عرفہ پر روشنی ڈالیے گا, یہ جو حج کا رکن ہے یہ کتنا امپورٹنٹ ہے, کس وقت عرفات میں داخل ہونا ہے, کس وقت عرفات کو چھوڑنا ہے, ذرا اس میں بھی روشنی ڈالیے گا. جزاک اللہ. دیکھیے حج کے بنیادی طور پر 3 اہم ترین رکن ہیں. جی ٹھیک ہے, ایک تو ہے احرام جس میں 3 باتیں ملحوظ رکھی جائیں. ایک تو یہ کہ انسلے کپڑے پہننا, ٹھیک ہے, نیت کا ہونا, اور ایٹ دی اینڈ تلبیہ لبیک اللہم لبیک. سبحان اللہ, جب یہ 3 باتیں ہو جائیں جی تو پہلا رکن مکمل ہو گیا, احرام. سبحان اللہ. اس کے بعد ہے وقوف عرفہ. جی دوسرا رکن وقوف عرفہ ہے جس کو رکن اعظم کہتے ہیں. جی رکن اعظم کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ماسوا جو رکن ہے, یعنی عرفہ کے علاوہ جو رکن ہے, اگر اس میں کمی بیشی ہو جائے جی تو دم کے ذریعے اس کا تدارک کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر رکن اعظم رہ گیا تو حج نہیں ہوگا, خواہ کچھ بھی وہ کر لے. تو اس لیے ان 3 رکنوں میں عرفہ کو رکن اعظم اس لیے کہا گیا کیونکہ اس کے بغیر حج ہوگا ہی. جی جی. اچھا, تیسرے نمبر پر طواف زیارہ ہے, یعنی اس کے بعد طواف زیارہ وہ تیسرا رکن ہے. یہ 3 رکن ہیں اور اس میں بھی عرفہ جو ہے وہ رکن اعظم ہے. تو عرفہ کے لیے جو وجوبی وقت ہے وہ زوال سے شروع ہے. ٹھیک ہے, یعنی سورج کے زائل ہونا, ظہر کا وقت جسے کہتے ہیں, تب سے لے کر اگلے دن صبح صادق تک جی یہ مکمل وقت ہو گیا. اور جو مغرب تک کا وقت ہے یہ وجوب کی ادائیگی ہے, یعنی مغرب کے بعد پھر عرفہ سے مزدلفہ کی طرف جایا جا سکتا ہے. فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ بلا وجہ مغرب کے بعد تاخیر کرنا, کہ ایک شخص انتظار کر رہا ہے سورج غروب ہو جائے, ٹھنڈا وقت ہو, پھر میں جا کے وقوف کروں, بلا وجہ ایسا کرنا مکروہ ہے. ہاں اگر کوئی عذر ہو تو پھر جا کے وہ کر سکتا ہے 10 کی صبح صادق تک. بے شک. ٹھیک ہے, تو وجوبی وقت زوال سے لے کر مغرب تک کے درمیان ہے, جو بہت امپورٹنٹ ہے. اور خاص کر عرض کر دوں کہ مغرب, ظہر اور عصر کی نماز کی ادائیگی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب سے لے کر غروب آفتاب تک, یعنی اگر آپ ٹائم کو میجر کریں تو یہ تقریباً 12:30 1 سے لے کر غروب آفتاب تک 6-6.5 گھنٹے آپ علیہ السلام مسلسل اللہ کے حضور مانتے ہیں. اللہ اکبر, سبحان اللہ. ٹھیک ہے, مجھ جیسے ناچیز نے کوشش کری لیکن 2 گھنٹے سے زیادہ ہاتھ اٹھا نہ سکے. سبحان اللہ. اور پھر احساس ہوا کہ رسول اللہ علیہ السلام نے امت کے لیے 6 گھنٹے سے زائد مسلسل اللہ تعالیٰ سے مانگا. اور یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں کی دعائیں اللہ تعالیٰ کے ہاں لازم قبول ہوتی ہیں. بے شک, بے شک, بہت خوبصورت انداز سے. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے میں جب یہ پینل اپنے سامنے دیکھتا ہوں, یقین کریں. اچھا سید مکرم صاحب, چونکہ ہم حج کی روح پر بات کر رہے ہیں, مناسک حج بھی ہیں, رکن پر بھی ہم نے بات کی, جو حج کے ڈیفینیٹلی بہت زیادہ امپورٹنس کے حامل اس لیے ہیں کیونکہ ایک ایک چیز کو اسی طرح پریکٹیکلی ادا کرنا مشکل کام تو ہے, لیکن ڈیفینیٹلی اللہ پاک کے حضور یہی افضل ترین ہے کہ جس انداز سے ہم اترتے ہیں اس میدان میں, میدان عرفات میں, یقیناً حشر کے میدان بھی کہا جاتا ہے, جب آخرت ہوگی, آخری دن آئے گا, تب بھی اسی میدان کو وسیع تر کر دیا جائے گا اور یہاں اللہ پاک کی محفل جو ہے وہ لگے گی ڈیفینیٹلی. تو یہی میدان عرفات کی اگر بات کریں, یہاں قیام کی بات کریں, چیلنجز بھی بہت سارے ہیں, گرمی کی شدت بھی ہے, پھر اس کے بعد ڈیفینیٹلی فیملیز ایک ساتھ بھی جاتی ہیں, بچوں کا خیال رکھنا ہے, بچے بھی موجود ہیں وہاں پر. اس پوری سچویشن میں جب خطبہ حج ادا کیا جاتا ہے تو اس میں عبادات کا سلسلہ کس طرح سنا جائے, اس کو جو باڈی لینگویج ہے وہ کیا ہونی چاہیے, ذرا اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا تاکہ تمام تر وہ لوگ جو جانا چاہتے ہیں آئندہ سال وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں. جی بہت اچھا سوال ہے. جی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم, اور قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد کہ حج جو ہے وہ وہاں پر جو ہے عدم برداشت کا جو مظاہرہ ہے نا وہ دیکھنے کو بڑا نظر آتا ہے. جی میں اسی طرف آنا چاہ رہا لوگ بہت زیادہ جو ہیں وہ پریشانی کا پریشان ہو جاتے ہیں. جی جی. جبکہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے
کہ جب اللہ رب العالمین جل جلالہ و نوالہ نے بلایا ہے تو یقیناً سارے کام اسی کے کرم اور اسی کی توفیق سے ہونے ہیں. بے شک. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جس کا مفہوم یہ حضور نے فرمایا جو زائرین آتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کے مہمان ہیں, بے شک, حجاج کرام, جی, اور اسی کی طرف سے ان کے سارے معاملات اور وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں. بس وہ اس کی کوشش کو جاری رکھیں اور صبر کے پیمانے کو نہ چھوڑیں. ٹھیک ہے جی. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جو ارشاد فرمایا الحج اشہر معلومان ومن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج کی آیت مبارکہ کی پوری تفسیر ہے کہ وہاں سب کچھ ہے لیکن آپ نے اپنے آپ کو جو ہے وہ ہر چیز پہ صبر اختیار کرنا ہے. جی, پریشانیاں بھی آنی ہیں, مشکلات بھی ہیں, ظاہر اگر فیملی ساتھ ہے تو پھر اس طرح کی مختلف پریشانیاں ہیں, اور خاص طور پر ان معاملات میں وہ لوگ بہت اچھی طرح گائیڈ لائن دیتے ہیں کہ جو حج کر آ چکے ہوتے ہیں. ہیں. جیسے ایک میں چھوٹی سی مثال دوں کہ منی میں اب جس طرح کیمپ لگے ہوتے ہیں تو نمازوں کے اوقات میں جو وضو کرنے کی جگہ ہے, واش روم کی طرف کی جگہیں ہیں, وہاں پر رش لگتا ہے. جی, تو بعض حضرات نے ہمیں یہ بات بتائی کہ بھئی اگر آپ کو وضو کرنا ہے تو نماز کا ٹائم 1 گھنٹے پہلے ہی آپ جائیں اور یہ سارے معاملات کو کر تاکہ رش کو ڈیوائڈ کیا جا سکے. اس وقت آپ رش میں جا کر پریشانی میں نہ ہو. پھر جتنے بھی ارکان ہیں ان کا اچھی طرح مطالعہ کریں, اس کی پریکٹس کریں اور اس کو سیکھ کر جائیں. آج لوگوں کی کیفیت یہ بھی بن چکے نا, جائیں گے تو دیکھ لیں گے. بھئی اتنی بڑی عبادت کے لیے آپ جا رہے ہیں, اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں, سب کچھ, تو تھوڑے سے اگر ارکان سیکھ لیں گے تو اس میں کیا اس کی پریکٹس کر لی جائے تو اس کو سیکھنا چاہیے. دین کا ایک عظیم رکن ادا کرنے آپ جا رہے ہیں, ایک فرض ادا کرنے جا رہے ہیں, تو اس کا علم حاصل کرنا بھی بڑا ضروری ہے کہ کس طرح ارکان ادا ہوں گے, کیا کیا ارکان جو ہیں وہ لازم و ضروری ہے, کون سے واجبات میں آتے ہیں, کون سی چیزیں سنتوں میں آتی ہیں. تو ان چیزوں کو سیکھنا بڑا ضروری ہے. ہم دین سیکھتے نہیں اور پھر جب وہاں پریشانی آتی ہے اور پھر جب اس پر علماء کرام جو ہیں وہ تنبیہ فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بھی دم ہوگا, فلاں چیز ہوگی, تو اکثر لوگ کی زبانوں سے یہ باتیں بھی سنی کہ بھی اس طرح دم دیتے تو ہمارا دم نکل جائے. تو دم تو جب ہو رہا ہے نا کہ آپ نے غلطی کی, اگر آپ پہلے ہی سیکھ کر جاتے اور اس چیز کو اپنا لیتے, احتیاط برتی جاتی. ہاں, احتیاط برتی جاتی. وہ ٹھیک ہے کہ بزرگوں نے فرمایا کہ آخر میں آپ ایک دم احتیاطی طور پر دے دیں کہ ہو سکتا ہے کہیں کوئی کمی پیشی رہ گئی, غلطی ہو جاتی ہے اپنی جگہ. لیکن اگر آپ بار بار اس طرح کی حرکات کریں گے احرام کی حالت میں تو وہ ظاہر ہے پھر وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ تنبیہ, اور مفتیان کرام موجود ہوتے ہیں, ہر گروپ کے ساتھ تقریباً جاتے ہیں اور وہ ان چیزوں پہ بتاتے ہیں. تو ان چیزوں کو پہلے سیکھنا بڑا ضروری ہے. جو بھی زائرین انشاءاللہ آئندہ سال حج کے لیے جائیں, اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی حج بیت اللہ کی سعادت جو ہے آئندہ سال نصیب فرمائے. تو وہاں جانے سے پہلے ان ارکان کا سیکھنا بڑا ضروری ہے, اور پھر وہاں پہنچنے کے بعد اپنے سارے معاملات کو اللہ رب العالمین کے سپرد کر دیں. سبحان اللہ. اس کے مہمان ہیں, بے شک اس کے گھر پر, اس کے در پر حاضر ہیں, اس نے بلایا ہے, اب وہ سارے معاملات, ساری کرم نوازی اسی کی توفیق اور اس کی رحمت کے سائے ہو جائیں. بے شک, بہت خوب. علامہ صاحب, ظاہر انسان ہے, خطائیں ہو جاتی ہیں, جس طرح ابھی سید مکرم صاحب بھی روشنی ڈال رہے تھے اس پہ کہ دانستہ طور پہ, غیر دانستہ طور پہ اگر کوئی ہو جاتی ہے غلطی, یا پھر دماغ یہ کہتا ہے, سوچ یہ کہتی ہے کہ کہیں میں نے کسی ارکان میں مکمل نہ کر پایا ہوں, یا پھر کوئی کوتاہی رہ گئی ہو, یا کوئی غلطی ہو گئی ہو جانے بوجھے بھی, تو ایسی صورتحال میں دل میں اگر یہ وسوسہ آتا ہے تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ یاد نہیں ہے پیچھے, یا خیال کسی سے نہیں گزرا کہ کوئی غلطی ہوئی, لیکن پھر بھی اگر یہ وسوسہ ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی غلطی رہ گئی ہو, اللہ پاک کی کوئی ناراضگی نہ آ جائے سامنے, تو ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے دل میں یہ خیال آ جائے تو؟ جی ہاں بالکل. دیکھیں, سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ انسان کی مشعل راہ کے لیے 2 چیزیں بیان فرما دی ہیں. ایک قرآن مجید ہے, ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جب کوئی بندہ کسی بھی عمل کو کرنے لگے, یا وہ حج کا عمل ہے یا کوئی بھی عمل ہے, جب وہ سب سے پہلے قرآن سے اس کو پڑھ لے گا, حدیث مصطفیٰ سے اس کو اخذ کر لے گا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ان تمام تر چیزوں سے محفوظ ہو جائے گا. اب دیکھیے نا کہ جیسے قبلہ شاہ صاحب نے فرمایا, اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. اب قرآن نے حاجیوں کے لیے 3 چیزیں بیان فرما دی. فرمایا بے حیائی کی جو ہے وہ بات نہیں کرنی, کوئی برا فعل نہیں کرنا, اور جھگڑا نہیں کرنا. اچھا یہ چیزیں تو ویسے ہی منع ہیں, لیکن حج میں اس کی اور تاکید بیان کر. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے 99% کہ
حج کی مشقتیں ہیں, گرمی ہے, پریشانی ہے, دیگر معاملات ہیں حاجیوں کے ساتھ. اب کیا ہوتا ہے, کوئی بات ایسی ہوئی تو حاجی کو غصہ آ گیا, کوئی معاملہ ایسا ہوا وہ جھگڑا کرنے لگ گیا, اور دیکھا گیا ہے دیگر افراد تو دور کی بات, شوہر بیوی آپس میں جو ہے وہ لڑائی کرنا شروع کر دیتے ہیں, رفقائے حج آپس میں جھگڑا کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو فرمایا جب حج پر جاؤ تو تیاری کر لو, اور تیاری کیا کرنی ہے, رفث ولا فسوق ولا جدال, یہ تینوں چیزوں سے آپ نے محفوظ ہو جانا ہے. اب آپ جب ان تینوں چیزوں سے دور ہو جائیں گے پھر اس کا جو ہے وہ ثمرہ آپ کو کیا ملے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من حج ھذا البیت فلم یرفث ولم یفسق رجع کما ولدتہ امہ. حضور نے فرمایا کہ جو شخص حج پر جائے وہ بے حیائی کی بات نہ کرے, برا فعل نہ کرے, اپنے آپ کو افعال رذیلہ سے دور رکھے, تو جب وہ حج کر کے لوٹے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گناہوں سے ایسا محفوظ کر دے گا اور پاک کر دے گا جیسے اس کی ماں نے ابھی اسے جنا ہو. تو جب ہم تمام تر چیزوں کے لیے قرآن کو, حدیث کو مشعل راہ بنا دیں گے تو یہ تمام تر افعال رذیلہ ہم سے خود بخود دور ہو جائیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا. ہم بات کر رہے ہیں کوئی نہ کوئی, ظاہر ہے چونکہ بہت سارے ارکان ہیں, اراکین حج ہیں جنہیں ادا کرنا ضروری ہے, کہیں نہ کہیں کوئی کمی رہ جائے, اگر جس طرح میں نے ابھی علامہ صاحب سے بھی ذکر کیا, اس کا ازالہ کس طرح کیا جائے. ہو گئی ہے, معلوم بھی ہے کہ مجھ سے ہو گیا ہے, اکثر و بیشتر کہتے ہیں کہ بال کا ٹوٹ جانا بھی, یہ اس پہ بھی روشنی ڈالے گا, اور بھی دیگر جو غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں وہاں پر اس پر بھی روشنی ڈالیے گا. تو ایسے میں کیا صورتحال میں کیا احکامات ہیں, ذرا یہ جاننے کی کوشش کریں گے آپ سے. جیسے شاہ صاحب نے فرمایا اور علماء صاحب بھی اس پر روشنی ڈال رہے تھے کہ تعلیم کا حاصل کرنا, علم کا حاصل کرنا, جو چیز کی ادائیگی کے لیے جا رہے ہیں وہ ہم پر اگر فرض ہے تو اس کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے. مثلا اگر کوئی مجرد ہے, شادی شدہ نہیں ہے, کنوارا ہے, تو ابھی بیوی کے حقوق کی ادائیگی اس پہ فرض نہیں, تو علم بھی فرض نہیں. اب اگر وہ شادی کر چکا ہے تو بیوی کے حقوق ادا کرنا بھی فرض ہے اور اس کا سیکھنا بھی فرض ہے. یعنی کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص تغافل کی وجہ سے, تساہل کی وجہ سے, سستی کی وجہ سے حج کا علم سیکھے بغیر حج کی ادائیگی کے لیے چلا گیا اور اس سے غلطی ہو گئی تو اسے ڈبل گناہ ملے گا, تو غلطی کا اور دوسرا نہ سیکھنے کا. ٹھیک ہے, فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اگر کسی کے گھر سے کوئی عالم اتنا دور ہے کہ سورج طلوع ہونے پر نکلے اور غروب ہونے سے پہلے واپس آئے, تو یہ اللہ کو یہ عذر نہیں کہہ سکتا مجھے معلوم نہیں تھا. ٹھیک ہے, اور اگر اتنی دور عالم ہے کہ وہاں تک پہنچ نہیں سکتا تو اس کی جہالت عذر ہے. اب اس زمانے میں انٹرنیٹ موجود, ہر گلی میں, ہر مسجد میں عالم موجود ہے, تو یہ کوئی عذر نہیں کہ مجھے پتہ نہیں تھا. تو ڈیفینیٹلی جب اتنی ساری چیزیں سیکھ سکتے ہیں تو فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے. اور عام طور پر مشاہدے میں ہے کہ لوگوں سے پوچھتے ہیں بھی حج کی تیاری, کہتے ہیں ہاں بھرپور تیاری ہو رہی ہے, میں نے یہ ہسٹری بھی لے لیا ہے, کپڑے بھی لے لیے ہیں, جوتے, کیمرہ بھی لے لیا, موبائل میں نے وہ بہت سارے وہ چیزیں بھی ڈال دی ہیں, اب میں جا کے یہ چیزیں تیاری نہیں ہیں, مجھے ارکان کیسے ادا کرنے ان کی. تو خلاصہ یہ عرض کر دوں کہ ایک تو یہ جو جنایات کا مسئلہ ہے, یعنی احرام کی حالت میں جو پابندیاں ہیں اس کی کافی تفصیلی, یعنی ایک ذیلی اور فروعی مسائل ہوتے ہیں, ایک ہوتے ہیں اصولی. موٹی موٹی باتیں عرض کر دوں مختصر سے وقت میں کہ بال کے حوالے سے یہ ہے کہ جسم کے کسی ایک عضو, جیسے یہ کلائی ایک عضو ہو گیا, مونچھ ایک ہو گئی, داڑھی ایک ہو گئی, سر ایک حصہ, سینہ ایک ہو گیا, اس کے چوتھائی حصے کو اگر مکمل شیو کیا, کسی بھی حصے کے, یعنی کسی بھی آرگن کے چوتھائی 1/4 حصے کو مکمل شیو کیا تو دم لازم آتا ہے. لوگ مسائل نہ جاننے کی وجہ سے سمجھتے ہیں اگر اکا دکا بال نکلا تو دم لازم آ جائے گا, ایسے نہیں ہے. 1/4 ایریا مکمل شیو ہو پھر دم لازم آتا ہے. اگر اس سے کم ہو تو پھر ایسی صورت کے اندر ایک صدقہ فطر ویسے جس وقت ہم گئے تھے تو 5 ریال 6 ریال تک تقریباً اس کی وہ ہے. اگر اس سے بھی کم ایک آدھ بال نکلا تو پھر ایسی صورت کے اندر کوئی کھجور ایک دانہ ہو گیا, یا کسی 1 ریال 2 ریال کسی کو صدقہ کر دیا. یہ بال کی بات ہو گئی. خوشبو کے حوالے سے 2 باتیں کہ ایک ہوتے ہیں مرئی خوشبو جس کو ویژیبل, جس کو دیکھ سکتے ہیں, ایک ہوتے غیر مرئی خوشبو. اگر خوشبو دیکھی جا سکتی ہو تو اس کی تحدید 1 بالش لمبائی اور 1 بالش چوڑائی پر دم لازم ہوگا, یعنی یہ کافی ہیوج کوانٹٹی ہے. اور اسی طرح غیر مرئی جو خوشبو ہے جو نظر نہیں آتا, اس کی تحدید فقہ حنفیہ کے مطابق نصف یوم ہے, یعنی دن کا آدھا حصہ تقریباً 12 گھنٹے. اگر وہ 12 گھنٹے تک خوشبو موجود رہی تو دم لازم آئے گا. اگر اس سے کم ہے, 1 آدھ گھنٹے تک ہے, تو پھر ایسی صورت میں ایک صدقہ فطر, اور اگر اس سے بھی کم ہے تو پھر آخر حج کی ادائیگی کے بعد 1 آدھ ریال یا کچھ کھجور صدقہ کر لیں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ناخن ہیں, انگلیاں, 5
اگر اکثر انگلیوں کے ناخن کاٹ دیے تو دم لازم ہوگا. ٹھیک ہے, اچھا اکثر انگلیوں کے ناخن کاٹ دیے میجورٹی تو پھر دم لازم آئے گا. تو دیکھیے, اور اسی طرح چہرہ ڈھکنا اور پاؤں کا جو اوپر کا حصہ ہے جہاں پہ شراک باندھتے ہیں, تسمے باندھتے ہیں, یہ جو اوپر کا حصہ ہے یہ حصہ اگر آدھا دن یعنی 12 گھنٹے تک ڈھکے رہیں تو دم لازم آئے گا. اکثر میں دیکھتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے کسی نے سر پہ کپڑا رکھ لیا, وہ دم لازم ہو گیا. ایسے نہیں ہے, 12 گھنٹے. اور اگر 1 آدھ گھنٹہ ہو گیا تو پھر وہی صدقہ فطر, اور اگر اس سے کم ہوا تو پھر آخر میں احتیاطاً کچھ کھجور یا 1 آدھ درہم صدقہ ریاست. ناخنوں کا ٹوٹ جانا, بذات خود ریاضت میں اگر کہیں ناخن ٹوٹ گیا ہے یا کوئی بال ٹوٹ گیا ہے جس کا ہمیں معلوم نہیں ہے, لیکن دل میں یہی پھر اچانک ایک خیال آتا ہے کہ کہیں ایسا, اور ناخن ٹوٹ جانا تو ایک فطری عمل ہے کہ اگر آپ کوئی ایکسیڈنٹ خدا ناستہ ہوا ہے یا کچھ بھی اس طرح کا انسیڈنٹ وہاں ہوتا ہے, ناخن ٹوٹ جاتا ہے, تو ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, یہ کوانٹٹی جب میں عرض کر رہا تھا تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا اتنی کوانٹٹی اتفاقیہ نہیں ہو سکتی, وہ قصدن ہی ہوتی ہے, جان بوجھ کر کی جاتی ہے. اس سے کم میں عرض کیا کہ صدقہ فطر. بالکل ٹھیک. صدقہ فطر کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ان چیزوں پر اتنا وہم لے لینا کہ رتی برابر اگر کوتاہی ہو گئی تو بندہ پھر وہم میں آ کر دیگر ارکان متاثر نہ ہو, اس لیے یہ خیال رکھا جائے کہ وہ ایک ہیوج کوانٹٹی ہے. جب تک قصدن ارادتاً اور لمبے عرصے تک وہ نہ ہو تب تک دم لازم نہیں آتا. اطمینان کی جائے, اطمینان کی, تبھی کہتا ہوں کہ مسئلہ سیکھ لینا چاہیے. اور اگر ہو گیا اکارڈنگ ٹو خطا, جو خطا ہوئی ہے اس کے مطابق وہ اس کا کفارہ ادا کرے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک, بالکل. یہ جو کنسیپشنز تھے ان کو کلیئر کرنا بڑا ضروری ہے. اچھا, میں سعید صاحب آپ کی طرف آؤں, شاہ صاحب, تو یہ ایک روشنی ڈالے گا اس بات پر کہ اگر نیت تو ہے ڈیفینیٹلی جو حجاج کرام وہاں پہنچ گئے ہیں یا بیماری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اب حج کے اراکین ادا نہیں کر پائے, ایسی صورتحال میں کیا احکامات ہیں؟ اور پھر اس کے بعد اگر بیماری ہے یا پھر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا پھر کوئی اپاہج ہو جاتا ہے انسان اس پورے پروسیس کے دوران, تو ایسی صورت میں کیا احکامات ہیں, ذرا اس پہ بھی روشنی ڈالے گا. جی, بہت اچھا سوال ہے. اس صورت میں یہ ہے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی وکیل مقرر کر دیں. ٹھیک ہے. بعض رات کے دیکھا گیا کہ وہاں گئے, سختیاں پریشانیاں جب اٹھائیں اور عمر کافی تھی, تو اس کی وجہ سے اکثر یہ ہوا کہ جیسے جمعرات کے 3 دن کا رکن ہے شیطان کو کنکریاں مارنا, تو وہ اسے ادا کرنے سے قاصر ہو گئے. ٹھیک ہے. کہ بھئی ہم روزانہ جو ہے وہ نہیں جا سکتے, کوئی بیماری لگ گئی, کوئی اسپتال ہی پہنچ گیا یا کسی کا گرنے کی وجہ سے کچھ فریکچر ہو گیا. ہمارے ایک قریبی جاننے والے ہیں کہ ان کے اہلیہ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ وہ گر گئیں, پاؤں ان کا فریکچر ہو گیا اور پورا پلاسٹر بن گیا. اب ظاہر ہے ان کا چل کر جانا بار بار 3 دن تک بڑا مشکل تھا. تو اس صورت میں یہ ہے کہ اپنی طرف سے ایک وکیل جو ہے وہ مقرر کر دیا. لیکن اس میں بھی جو مین جو رکن ہیں ان کو تو خود ادا کرنا ہی ضروری ہے. صحیح. کہ وہاں خود جانا ہے, جیسے منی میں ٹھہرنے کے وقت جو ہے وہاں پہ اتنے وقت ٹھہرنا ہے, عرفات کا جو مین دن ہے وہاں پہ اس وقت جانا ہے. اب چاہے وہ اپاہج بھی ہو گیا ہے اور وہ جان سکتا تو اسے لوگ اٹھا کر لے کر جائیں, ٹھیک ہے, یا ویل چیئر پر ڈال کر لے کر جائیں, اور وہاں جا کر پھر وہ اس دن کا اس رکن کو جو ہے وہ اسی طرح ادا کرے. تب جو ہے وہ اس کا جو فرض ہے وہ ادا ہوگا, اور جو حج کی جو فضیلتیں ہیں, جو برکتیں ہیں, وہ اسے جو ہے وہ حاصل ہوں گی. رائٹ, بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک, زبردست. میں علامہ صاحب یہی چیز آپ کی طرف لے کے آؤں, نیت ہے, وہاں پہنچ بھی گئے, خوبصورت مناظر ہیں, لیکن اگر موت واقع ہو جاتی ہے, یعنی ایسی سچویشن میں آ جاتی ہے کہ جہاں موت طاری ہو جاتی ہے یا پھر آپ کو اللہ پاک بلا لیتے ہیں اوپر, ایسی صورتحال میں کیا احکامات ہیں کہ فرض تو حج کا نیت تو تھی لیکن ادا نہیں کر پائے, چونکہ ظاہر ہے موت برحق ہے, ہر شخص پہ آنی ہے, اگر ایسی اس پروسیس میں آ جاتی ہے بیفور وقوف عرفہ یا پھر یہ جو 3 امپورٹنٹ ارکان حج ہیں, ایسی صورتحال میں کیا احکامات ہیں؟ دیکھیے, بالکل حدیث پاک اس کے بالکل عین مطابق ہے. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حج کر رہے تھے, اور ایک شخص ایسا تھا جو عرفات کے مقام پر اونٹنی کے اوپر بیٹھا ہوا تھا. اچانک سے اس کا پاؤں پھسلتا ہے اور وہ نیچے گرتا ہے اور اس کی وفات ہو جاتی ہے. اب احرام کی حالت میں ہے, حج کے ایام چل رہے ہیں, معاملات سارے ہیں. صحابہ کرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر, اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال ہو گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کو غسل دیا جائے, اس کو جو ہے وہ کفن پہنایا جائے,
اور بغیر خوشبو لگائے، کیونکہ حالت احرام میں تھا، بے شک، بغیر خوشبو لگائے، بغیر سر کو کور کیے اس کو دفن کر دیا جائے، فَإِنَّهُ يَبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، حضور نے فرمایا پھر جب کل قیامت کے دن یہ اپنی قبر سے اٹھے گا تو لبیک اللہم لبیک کی صدائے بلند کرتا ہوا اٹھے گا۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے، یہ تو بڑی سعادت کی بات ہے نا کہ اس مقام پر انتقال ہو جائے، اس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، تو اس سے بڑا مقام اور مرتبہ اور کیا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بالکل یہ ساری وہ باتیں ہیں جو ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ جسٹ ٹو گین نالج، تاکہ لوگ جو کنسیپشنز ہیں یا مسکنسیپشنز ہیں جس میں اکثر بیشتر کنفیوژن بھی رہتی ہے، وہ دور ہو جائے۔ ڈاکٹر صاحب، چونکہ ہم نے اس کو ذرا بڑی باریکی سے پرکھنے کی کوشش بھی کی ہے، شیطان کو کنکریاں مارنے کا جو ایک جسے کہیں گے ہم کہ رکن ہے ایک حج کا، اس میں اکثر اور بیشتر ظاہر ہے انسان ہے، غصہ بہت زیادہ آ جاتا ہے، بعض اوقات جس طرح ابھی سید صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ غصے کی کیفیت آ جاتی ہے شیطان کو دیکھ کر، ایسے میں لوگ چپلیں اٹھا کے بھی مار دیتے ہیں بعض اوقات، اور وہ حجاج کرام کو لگ بھی جاتی ہیں اکثر اور بیشتر، زخمی ہونے کی کیفیت بھی ہو جاتی ہے، کئی کنکر ماری تو وہ کہیں نہ لگی جا کے انسان کو لگی۔ کس طرح اس رکن کو پورا کیا جائے بخوبی کہ جو باقی حجاج کرام ہیں انہیں کوئی نقصان نہ پہنچے، غصے پر کس طرح قابو رکھیں تاکہ ایسی کوئی حرکت نہ کی جائے کہ جو منافی ہو اس چیز کے۔ کنکری مارنا یقیناً ہمیں احکامات ہیں کہ ہم کنکریاں جمع کریں اور پھر جا کے ماریں، اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا ذرا۔ بارک اللہ۔ دیکھیں شیطان کو کس چیز سے تکلیف ہوتی ہے، جی، لیکن وہ ایک الگ ہی بات ہے، صحیح، اس کو ہم ریشنل طور پر یا مادہ پرستانہ ذہنیت کے ساتھ اس کو جانچ نہیں سکتے، اس کو تول نہیں سکتے، ٹھیک ہے، صحیح۔ مثلاً جی اگر کوئی شخص بہت ہی فحش اور گندی گندی گالیاں شیطان کو دے جی تو شیطان خوش ہوگا، خوش ناراض ہوگا، نہیں ہوگا، ہاں وہ اس بالکل کو خوش صحیح، ہوگا، اسے تکلیف نہیں ہوگی، صحیح۔ لیکن اگر کوئی ہمیں گالی دے جی، اور ہم بدلے میں اسے دعائیں دیں یا اس کو معاف کر لیں، یہ ہے شیطان کے خلاف۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ تو اسے اپنے عقل کے تناظر میں نہ تولا جائے کہ میں اگر جتنی زور سے ماروں گا شیطان کو لگے گا، ایسی بات ہے ہی نہیں۔ بالکل ٹھیک، یہاں بنیادی طور پر یہ والا کانسیپٹ نہیں کہ شیطان ادھر موجود ہے اور ہم شیطان کو مار رہے ہیں، نیت ہے یہ، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ منقول ہے کہ جب ذبح کی بات ہوئی تو شیطان نے بہکانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ذہن میں وہم ڈالا تو انہوں نے کنکر مارے، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہکایا تو انہوں نے کنکر مارے، حضرت ہاجر علیہ السلام کو بہکایا انہوں نے کنکر مارے۔ تو یہ ادا اللہ تعالیٰ کو پسند آئی اور وہ جگہ نامزد کر دی گئی کہ اس مقام پر چونکہ یہ واقعہ ہوا تو کنکر کا یہاں گرنا اس رکن کا اصل ہے۔ اصل مادہ یہ نہیں ہے کہ شیطان کھڑا ہوا ہے اور میں مار رہا ہوں، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کے بہکاوے سے بچنے کے لیے اسے جو کنکر مارے، اس مقام پر کنکر گرے تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس ادا کو قیامت تک باقی رکھنے کے لیے یہ رکن ہم پر لازم کیا ہے، انسٹیڈ آف یہ کہ ہم کہنے شیطان کھڑا ہوا ہے اور مجھے مارنا ہے۔ اگر ہمارے مارنے سے کچھ ہوتا 3-4 ایٹم بم پاکستان بھجوا دیتا، معاملہ ختم۔ معاملہ ہے رکن کی ادائیگی۔ اب چونکہ پہلے زمانے پہلے وقتوں میں پلر نہیں ہوتا تھا تو ایک طرف کا حاجی دور سے اگر مارتا تو دوسری طرف کے حاجی کو لگتا، تو اس لیے بیچ میں پلر۔ اچھا پھر وہ پلر پہلے آپ نوٹ کیجئے کہ 90s میں وہ کافی اس کا حجم کم تھا، اب اسے کافی پہلا دیا گیا، ٹھیک ہے۔ مقصود کیا ہے کہ دور سے حاجی اگر مارے تو ٹکرانے کے بعد وہاں گرے، مقصد اس پلر کو مارنا نہیں ہے، اس احاطے کے اندر کنکر کا پہنچانا ہے، اگر وہ کنکر پہنچ گیا تو یہ رکن کی ادائیگی ہو گئی۔ سبحان اللہ، بالکل ٹھیک، میں اسی لیے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا۔ شاہ صاحب آپ کی طرف آؤں اگر تو، چونکہ ظاہر ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اب اکثر اور بیشتر ایسی کیفیات بھی دیکھی گئیں کہ جہاں ایک حاجی دوسرے حاجی کو یہ بتاتا ہے کہ تم نے یہ غلطی کی ہے، اس طرح نہیں کرنا تھا، یا پھر بار بار اس کیفیت کو بڑھاوا دیا جاتا ہے، اکثر اور بیشتر سوچ میں کچھ تضاد پیدا کرنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے، ہم رویے ہیں، انسانی رویے ہیں، اس پہ ڈسکس کر رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں اس پرٹیکولر انسان کے لیے کیا احکامات ہیں؟ یعنی وہ اپنی طرف نہیں دیکھ رہا لیکن دوسرے جو حجاج کرام آس پاس ہیں زیادہ ان کی طرف باتیں کی جا رہی ہیں، ایسی صورتحال میں کیا کیا جائے؟ جی یہ بہت اہم سوال ہے، جی، اور حج ہی کر بہتر کون ہو وہی نہ ہو، بلکہ اگر گھر پر بھی ہیں، اپنے شہر اپنے ملک میں بھی ہیں، تو یہاں بھی اللہ ماشاء اللہ سب کی کیفیت یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے، اپنے آپ کو تو نہیں دیکھ رہے لیکن ہر ایک کی طرف توجہ ہے۔ بالکل ٹھیک، فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں نے کیا کیا، فلاں نے کس کو کس طرح پڑھا، کیا معاملات کیے، جبکہ بزرگان دین اولیاء کاملین کی تعلیمات ہمیشہ سے یہی رہی
فرمایا دوسروں پر توجہ دینے کے بجائے سب سے پہلے اپنے آپ پر توجہ دو، بالکل بے شک کہ تم کیا کر رہے ہو، صحیح، احکامات شرعیہ پر، اولو الامر پر آپ کتنا عمل کر رہے ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر آپ کتنا عمل کرنے والے ہیں، جی حقوق اللہ اور حقوق العباد پر کتنی عمل کرنے والے بے ہیں، اس شک، کی بے شک، پاسداری آپ کر بھی رہے ہیں یا نہیں کر رہے، جی جی یہ جائے کہ ہم دوسروں کو دیکھیں۔ اور پھر حج جیسی عبادت ہے، وہاں بیٹھ کر بھی ہم اگر اسی چیز کو سوچ رہے ہیں تو پھر یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اس کے قرب میں حاضر ہیں، اتنی مقدس جگہوں پر حاضر ہیں کہ جہاں انبیاء کرام علیہم السلام تشریف فرما ہوئے ایسی ایسی مبارک جگہیں ہیں، جی بے شک، اور سبحان وہاں اللہ، بیٹھ کر بھی ہم لوگوں پر ہی توجہ دے رہے ہیں اور انہی معاملات میں الجھے ہیں، تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ جی ہمیں وہاں پر اپنے آپ پر توجہ دیں، اپنے اعمال پر، اپنے افعال پر، جی اپنے کردار پر۔ اچھا، حج ایسی عبادت ہے کہ وہاں مختلف اقوام عالم کے افراد جو ہیں، مسلمانان عالم، وہ جمع ہوتے ہیں، ہر قوم و نسل کا، ہر رنگ و نسل کا آدمی جو ہے وہاں پر ہوتا ہے۔ جی جی تو یہ جائے کہ ہم دوسروں کی برائیوں پر توجہ دیں، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان کی اچھائیوں پر توجہ دیں بے شک اور بے ان شک، سے اچھی باتیں سیکھنے کی کوشش کہ کریں، جس طرح پہلے مسلمانان عالم صحابہ کرام کے دور میں اور اس کے بعد تابعین کے دور میں وہاں جاتے تھے، مختلف اقوام عالم سے ملاقاتیں ہوتی تھیں، جی جی ان کے علم حاصل کرتے تھے، ان کے معاملات کو جانتے تھے، تجارت کا بہت بڑا معاملہ جو تھا وہ اس وقت ہوتا تھا، دیگر چیزیں بہت ساری ہوتی تھیں، تو ہم برائیوں کو پر ہی کیوں توجہ دیں؟ جی کیونکہ آج سوشل میڈیا کے اس دور میں ہر انسان کی تقریباً یہ کیفیت یہ ہو گئی، اس وجہ سے بھی کہ وہ ہر وقت سوشل میڈیا پر نیگیٹیوٹی کو دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، بالکل صحیح، فلاں جگہ یہ برائی ہو گئی، جی جی فلاں جگہ یہ معاملہ ہو گیا، فلاں شخص نے ایسا کر دیا، وہ پہلے ایسا تھا، اب اس کا یہ معاملہ سامنے آ گیا۔ کیونکہ اب کسی کو بھی میں یہ کہوں کہ گندا کرنا یا کچھ وہ کرنا ایک بڑی عام سی بات رہ گئی ہے۔ لوگ کوئی بھی کسی کے خلاف کوئی ویڈیو بنا کر ڈال دے تو اس بیچارے کا کتنا ہی اچھا امیج ہو، لیکن بالکل، ایک وہ غلط چیز چل گئی تو لوگوں کا ذہن منتشر، تو جی نیگیٹیوٹی دیکھتے دیکھتے انسان کا ذہن ہی نیگیٹو ہو گیا جی کہ وہ ہر چیز میں نیگیٹو ہی سوچ رہا ہے۔ اس کے بجائے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم پازیٹیوٹی کی طرف آئیں اور اچھی باتوں کو سیکھیں اور اچھی باتوں کو جانیں۔ اگر کسی نے کوئی غلط بات کہی ہے تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی اچھائی بھی تو موجود ہوگی۔ بالکل بالکل، اور مجھے اس موقع پر حضرت شیخ سعدی علیہ رحمہ کا سبحان اللہ، قول بڑا اچھا یاد آیا۔ آپ نے فرمایا، آپ سے کسی نے سوال کیا کہ حضور یہ بتائیے کہ آپ نے ادب کیسے سیکھا؟ جی سبحان اللہ، آپ نے کیا بات، فرمایا میں نے ادب جو ہے وہ بے ادبوں سے سیکھا۔ اللہ اکبر، تو سوال کرنے والا بڑا جی ہے، بے ادبوں سے ادب، یعنی کہ جو بے ادب ہیں ان سے ادب کیسے جی سیکھا؟ جی، فرمایا میں ان کے اندر جو چیز دیکھتا تھا وہ اپنے اندر سے کم کر دیتا، اللہ اکبر، تو مجھے اللہ رب العالمین نے باادب بنا دیا، کیا بات ہے، کیا بات، ادب والا بن گیا۔ تو ہم ان کی نیگیٹیوٹی کو اگر دیکھ رہے ہیں، اگر کوئی غلط بات کر رہا ہے، اگر آپ اسے سمجھا سکتے ہیں اچھے انداز میں جی تو آپ سمجھائیں، لیکن اس انداز میں نہیں کہ جیسے 10 آدمیوں کے سامنے کسی یعنی کو اس کی جھڑک تضحیک دیا، نہ کی کسی جائے، کی صحیح، تضحیک کر دی، جی تو وہ چیز ہے کہ سمجھنے کے وہ اور زیادہ پر ہو کہ بھئی اس نے مجھے کہا نا تب میں اور یہ کروں گا۔ جی جی آپ اچھے انداز میں سمجھا سکتے تو سمجھائیں، نہیں سمجھا سکتے تو اس برائی کو اپنے اندر سے ختم کرنے کی کوشش کیجیے اور اپنے آپ پر توجہ دیجیے، کیونکہ حج جیسی جب عبادت کے لیے آپ جا رہے ہیں تو وہاں اگر انسان نے اپنے آپ کو پہچان لیا تو من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اور اپنے آپ کو سدھار لیا تو یقیناً وہ اللہ رب العالمین کے قرب خاص تک پہنچ جاتا ہے۔ بے شک، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت انداز۔ علامہ صاحب، چونکہ ظاہر ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، جس طرح ابھی شاہ صاحب بھی فرما رہے تھے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم بہت زیادہ ریلائی بھی کرتے ہیں سوشل میڈیا پر، ایسی بہت ساری کیفیت دیکھی گئی ہیں کہ چاہے وہ عمرہ ہو یا حج کی سعادت ہو، اس میں تصویروں کا لینا، کیمرے کا استعمال کرنا، بار بار ویڈیوز بنانا، اس کے بعد اسے پوسٹ بھی کرنا دوران حج یا دوران عمرہ، یہ اب بہت زیادہ دیکھا جا رہا ہے، اور ایسی صورتحال بھی دیکھی جا رہی ہے جہاں باقاعدہ یہ تاثر بھی آتا ہے نعوذ باللہ کہ شاید ڈراماٹائز کیا جا رہا ہے، پوری سچویشن کو دکھایا جا رہا ہے، عبادت جو ہو رہی ہے اس طرف دھیان نہیں ہے۔ ایسی صورتحال میں اب احکامات کیا ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے حج کی روح تو بیسکلی تو یہ ہے نا کہ انسان ان تمام دنیا کی چیزوں کو پیچھے چھوڑے اور اللہ کا حضور پیش ہو جائے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی ہاں بالکل، حج کا مقصد تو در حقیقت یہی ہے کہ مخلوق سے تعلق ختم کر کے فقط خالق سے تعلق جوڑ لیا جائے۔ سبحان اللہ،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اب اگر کسی بندے کو یہ شرف حاصل ہو گیا ہے، رب تعالیٰ نے، دیکھیں نا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں یہ سعادت نصیب نہیں ہوتی، جی نہیں ہوتی، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل ایسی اپنی بارگاہ میں بلاتا ہے۔ تو اگر کوئی بندہ یہ غور کرے کہ جناب رب نے مجھے اپنی بارگاہ میں بلایا ہے، یہ رب کا مجھ پر فضل ہے، اس کا کرم ہے، اور ایام بھی بڑے تھوڑے ہیں، کوئی ایک مہینے کا تو وقت نہیں ہے، بڑے تھوڑے ایام ہیں، اور وہ کوشش یہ کرے کہ جناب مجھ سے کوئی ایسا فعل صادر نہ ہو جو رب کی ناراضگی کا سبب بن جائے۔ آپ دیکھیے نا کہ ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو کعبۃ اللہ کی طرف پیٹ کر کے وہ سیلفی لے رہے ہوتے ہیں، یہ تو بہت برا عمل ہے اور رب کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اور پھر وہ لوگ بڑے جو ہیں میں سمجھتا ہوں بد نصیب ہوتے ہیں جو رب کی بارگاہ میں جا کر بھی جہاں اس کی خوشنودی حاصل کرنی تھی وہاں اس کی ناراضگی کا سبب بن جائے۔ تو اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ فرمایا کہ جو بندہ حج کے لیے جا رہا ہے وہ ان لوگوں کا نمائندہ ہے جو حج پر نہ جا سکے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ وہاں پر جا کر کثرت سے دعائیں مانگتا، طواف میں، سعی میں، مزدلفہ میں، عرفات میں اپنے لیے دعائیں مانگتا، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعائیں مانگتا، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک مجاہد جہاد کرنے والا جب وہ رب کی بارگاہ میں دعا کرے رب تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ دوسرا وہ بندہ جو حاجی ہے، کہا کہ وَسَأَلُوهُ فَآتَاهُمْ، جو رب کی بارگاہ میں دست طلب دراز کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور مقبول فرماتا ہے۔ اور یہاں پر یہ بات میں عرض کرتا چلوں کہ اسی سے ریلیٹڈ ہے، فرمایا بعض لوگ حج کر کے بھی واپس آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب معلوم نہیں کہ میرا حج رب کی بارگاہ میں قبول ہوا بھی کہ نہیں ہوا۔ تو یہاں پر اکابرین اور علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ اگر تم حج کر کے آئے اور تمہارے افعال، تمہارے اقوال، تمہارے اعمال میں تبدیلی آ گئی، تمہاری سختی میں نرمی آ گئی، تمہاری برائیاں تم سے چھوٹ گئیں، تو سمجھ لو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے حج کو قبول کر لیا۔ اور جس کا حج قبول ہو جاتا ہے تو فرمایا الحج لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ جس کا حج قبول ہو جائے اس کے لیے فقط یہی جزا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کے اندر داخلہ عطا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت انداز۔ ڈاکٹر صاحب، حسد، کینہ، بغض، یہ تمام تر ایسی کیفیات ہیں یقیناً جب ہم اپنی امور زندگی میں مصروف رہتے ہیں تو کہیں نہ کہیں دل میں آ جاتی ہے۔ کسی بھی شخص کے بارے میں کوئی لڑائی جھگڑا ہوا، اس کے خلاف کوئی ایسی بات آ گئی، معافی مانگنا بھول گئے، یعنی حج پہ جانے سے پہلے کسی بھی آس پاس کے جو لوگ ہیں اطراف میں، خاندان والے ہیں، کسی سے ناراضگی ہے، ناراضگی دور نہ کر سکے اور حج کا سفر اختیار کر لیا۔ ایسی صورتحال میں اگر یہ ریئلائز ہو جائے دوران حج یا پھر وہاں پہنچ کر کے میں نے تو معافی مانگنی تھی، وہ شاید رہ گیا، رابطہ بھی نہیں ہو پا رہا کسی وجہ سے، تو کیا کرنا چاہیے ایسی صورتحال میں؟ یہ بھی بہت دل میں ایک رنج کی سی کیفیت پیدا کرتا ہے۔ بالکل بجا فرمایا آپ نے۔ پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ ناراضگی، قطع تعلق کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یعنی حدیث میں ہے کہ یہ ابو داؤد شریف میں کہ اگر کوئی شخص کسی سے قطع تعلق رہے، لیکن ذرا سی اس پہ وضاحت کر دوں کہ قطع تعلق کے بھی دو اقسام ہیں، ایک ہے اپنی ذاتیات کی وجہ سے اور ایک ہے کسی کو گناہ سے باز رکھنا۔ یعنی ایک والد اپنے بیٹے سے کہتا ہے بیٹا جب تک تم یہ بری عادت نہیں چھوڑو گے، یعنی نماز کی پابندی نہیں کرو گے یا کوئی گناہ نہیں چھوڑو گے، تب تک میں قطع تعلق ہوں تم سے۔ تو یہاں پر اس سے گناہ چھڑوانے کے لیے قطع تعلق ہے، یہ اس زمرے میں نہیں ہے۔ صحیح۔ ایک ہے ذاتیات کہ مجھے ایسا کہا میں اس کو نیچے لیٹ ڈاؤن کروں گا وغیرہ، اس طرح کے ذاتیات کی بنیاد پر اگر قطع تعلق ہے تو پیر اور جمعرات کو اعمال پیش ہوتے ہیں بارگاہ خداوندی میں، وہ روک دیے جاتے ہیں اور وہ معلق رہتے ہیں جب تک کہ یہ آپس میں صلح نہ کر لیں۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا البادی بالسلام بریء من الکبر، پہل کرنے والا وہ تکبر سے بری ہے، پہل کرنے والے سے وہ قطع تعلقی کے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اس زمانے میں تو فون کے ذریعے اگر کسی نے سلام بھی بھیج دیا اور اگلے نے کاٹ دیا تب بھی وہ بندہ بری و ذمہ ہے، ٹھیک ہے۔ باقی جہاں تک آپ کی بات ہے کہ اگر حج کے موقع پر گیا، یہی آداب میں سے ہے کہ سب سے معافی تلافی کرتے ہوئے اور پھر اس کے بعد جایا جائے، اور اگر خدا نخواستہ کسی عذر کی وجہ سے یا کسی سبب سے کوئی رابطہ نہ ہو پایا، اللہ بڑے کریم ہے، بے شک کوئی اگر بندہ دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے اور دل سے خود کو سبمٹ کر دے، یعنی سبمیشن ہے، خود کو اللہ کے حضور بچا دینا، پیش کر دینا، بالکل یا اللہ جو تو بولے۔ اب حج دراصل اس کا ایک عملی مظہر ہے، جیسا کہ شاہ صاحب فرما رہے تھے نا، عملی مظہر ہے کہ مجھے غصہ نہیں کرنا، کچھ بھی ہو۔ اگر میں عمر بھائی آپ سے کہہ دوں کہ آپ فلاں بازار میں جائیں گے نا، جیب کی حفاظت کریں، اس کا لازم مطلب یہ ہے کہ وہاں چور ہوں گے، جیب کترے ہوں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں جھگڑا مت کرو، اس کا مطلب وہاں اپورچونٹیز بہت زیادہ ہیں۔ ایون یہاں تک کہتے ہیں کہ کسی کو صلاح کی بات بھی کہنا میں احتیاط کرنی چاہیے، یعنی آپ اصلاح کی بات کر رہے ہیں لیکن اگر اس سے اندیشہ فتنے کا ہے تو نہ،
صحیح، اگر دل آزاری ہو گئی ہے اگر اجازت ہو تو ایک واقعہ عرض کر دوں کہ میں خود وہاں عرفہ میں موجود تھا، تو ایک صاحب تھے، ان کا یہ جو ازار ہے وہ ناف سے نیچے تھا. ٹھیک ہے. تو علماء جانتے ہیں کہ سطر کا ظاہر ہونا تو مناسب نہیں ہے، تو میں نے کوشش کرتے ہوئے کہ میں کہا حضرت یہ ذرا اسے اوپر کر دیں. جی. یقین مانیے انہوں نے اپنا چادر اٹھا کے پھینکا، اپنا بیگ پھینکا، اور وہ ازار بھی کھولنے لگا. اللہ کہ میری حالت ایسی ہو گئی اور تو مجھے اس کی، اب میں خاموش گھبرا گیا. لیکن تھوڑی دیر بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو پھیرا اور پھر وہ پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے معافی مانگنے لگا. آج میں لیٹا ہوا تھا تو آ کے بہرحال میں گلے لگایا. تو یہ عرض کر دوں کہ اصلاح کی بات کرنے میں بھی نا ذرا محتاط رہے انسان. تو اللہ آپ کا بھلا کرے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ گنہگاروں سے کی توبہ آہو بکا پر اتنا خوش ہوتے ہیں کہ انہیں نواز کر ہی دیتے ہیں. بے شک بے شک. قیامت کے روز تک بندہ کہتے ہیں میں نے زندگی میں معافی نہیں کر رہا، قیامت کے دن گریبان پکڑوں گا. اگلے بندہ معافی مانگ رہا ہے، معاف نہیں کر رہا، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو کمپنسیٹ یوں فرماتے ہیں کہ وہ جو ظالم ہے، جو معاف نہیں کر رہا، یعنی جن کے ساتھ ہم نے زیادتی کری وہ معاف نہیں کر رہا، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے ایک جنت دکھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یا اللہ یہ تو انبیاء کی جنت فرمایا نہیں، اگر میرے اس بندے کو تو معاف کر لے جس نے دل سے توبہ کیا تو تجھے میں بخش دوں گا، بغیر حساب کتاب جنت دے دوں گا. تو اگر معافی نہ مانگ سکا تو دل سے اللہ تعالیٰ سے رجوع کر لے اور واپس آنے کے بعد اپنے آپ کو بدل لے اور معافی مانگنے کی کوشش کرے. معاف نہ بھی کرے تب بھی اللہ کمپنسیٹ فرماتا ہے. سبحان اللہ. صبح بہت خوبصورت انداز. شاہ صاحب چند آخری منٹ ہیں، ٹاپک بڑا وسیع ہے، اس پہ جتنی ہم باتیں کر سکتے ہیں، آئی تھنک اس میں 10% بھی ہم نے نہیں کر پائے ہوں گے، لیکن جاتے جاتے ایک میسج جو کہ عازمین حج میں موجود ہیں، اگر ہمیں کوئی دیکھ بھی رہا ہے، یہاں بھی جو امت ہے، امت مسلمہ، ہم لوگوں میں سے اگر کوئی جانے کی دل میں خواہش ہر شخص کے دل میں ہے کہ وہاں پہنچیں، اور جو چلی بھی گئے ہیں، حج نصیب بھی ہوا ہے، دوبارہ جانا چاہتے ہیں، تو ایسی صورتحال میں کیا میسج دیں گے انہیں؟ ایک اچھا انسان، ایک اچھا مسلمان ہونے کی حیثیت سے بیسک بنیادی چیزیں کیا ہونی چاہیے جنہیں چھوڑنا نہیں چاہیے؟ جی، سوال کا جواب دینے سے پہلے ایک بات اور میں عرض کرتا چلوں کہ ہم نے حج کا پورا موضوع ڈسکس کیا، اور ایک اہم چیز جو زیارت مدینہ منورہ ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من حج لم یزرنی فقد جفانی. بے شک. کہ جس نے حج کیا اور میرے روضے کی زیارت نہیں کی تو اس نے ظلم کیا. اللہ تو مدینہ منورہ کی جو حاضری ہے یہ بڑی پیاری حاضری ہے. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ. سبحان اللہ، کیا بات ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ، تو وہاں پر جب حاضری ہو کہ جو بھی حاضری کے لیے جائیں یا جو ہمیں سن رہے ہیں ان کو حاضری کا شرف حاصل ہو، تو ادب اور احترام کو ہر جگہ ملحوظ خاطر رکھ. مجھے ایک نعت کا شعر ہے نا کہ یہ رائے حق ہے سنبھل کے چلنا، یہاں منزل قدم قدم پر. سبحان اللہ. یہاں ہر قدم پر منزل ہے، کہیں بھی کوئی چوک ہو گئی تو پکڑ ہو سکتی ہے. تو وہاں ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، محبت کے ساتھ حاضری دیں. سنہری جالیوں کے سامنے جائیں، صلاۃ السلام پیش کریں، گنبد خضرا کے سامنے صلاۃ السلام کھڑے ہو کر پیش کریں، تو خاموشی کے ساتھ، ادب کے ساتھ، بلکہ اتنا ادب کہ ڈاکٹر علامہ اقبال علیہ رحمہ اپنے شعر میں فرماتے ہیں کہ ادب گاہیز زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کر دمی آیت جنید و بایزید این جا. کہ حضرت جنید بغدادی اور حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں اگر یہاں حاضر ہوتے ہیں تو نفس گم کر دمی آیت، کہ وہ اپنے نفس کو گم کر کے اپنے سانس کو روک کر حاضر ہوتے ہیں کہ سانس بھی اگر زور سے لے لیا تو کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. اللہ اکبر. ایک بڑا اہم رکن ہے مدینہ منورہ کی حاضری دینا، وہاں پر زیارت مدینہ کرنا، تو اس پر بھی بڑی توجہ کی ضرورت ہے. حج ہمیں عبادات کا حکم دیتا ہے، جو خلاصہ کلام پیش کرتا چلوں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں. لوگوں کے ساتھ میل جول کس طرح رکھنا ہے یہ بھی ہمیں حج میں سکھایا جاتا ہے. اپنی زندگی کو کس طرح جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے وقف کرنا ہے، کہ وہاں مال کی بھی قربانی ہے، جان کی بھی قربانی ہے، اور بدنی اعضاء جو استعمال ہو رہے ہیں ایکسرسائز ہو رہی ہے اس کی بھی قربانی ہے. تو یہ ہمیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہاں پر سمجھایا جا رہا ہے کہ اپنی زندگی کو آپ نے کس طرح گزارنا ہے. بہت خوبصورت. علامہ صاحب کوئکلی آخری 2 منٹ ہے ہمارے پاس، میں پھر ڈاکٹر صاحب کی طرف بھی جاؤں. بالکل. دیکھیں جہاں پر حج ہمیں دیگر درس دے رہا ہے وہاں پر حج سے ہمیں یونٹی اور اتحاد کا درس بھی ملتا ہے. دیکھیں تمام تر افراد ہیں، عربی ہے، اجمی ہے، امیر ہے، غریب ہے، وہ تمام تر ایک لباس میں ایک مقام پر جمع ہو جاتے ہیں، اور وہاں پر اسلام تمام تر دنیا کو یہ درس دیتا ہے کہ
اسلام میں جو برتری فوقیت حاصل ہے وہ رنگ و نسل کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ وہ تقوی کی بنیاد پر حاصل ہے. اور جہاں پر یونٹی کا درس مل رہا ہے وہاں پر جسٹس عدل و انصاف کا درس ملتا ہے. دیکھیں نا, شاہ و گدا, امیر اور غریب سب کو ایک لباس میں جمع کر دیا. اور پھر وہ کسی نے کہا نا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ بندہ رہا نہ بندہ نواز. یعنی جو دین امیر غریب فقیر کو ایک لباس میں ایک صف میں لا کر کھڑا کر دے اس دین کو دین اسلام کہا جاتا ہے. اللہ اکبر, سبحان اللہ سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب اپنے بھائیوں کے ساتھ آخری بات ایڈ کر ضرور ضرور کہ ہم وہاں پر پاکستان کے ریپریزنٹیٹر ہیں, نمائندے ہیں. بالکل ایسے ہے. کسی ملک کا باشندہ اگر مجھ سے ملتا ہے تو وہ پاکستان سے مل رہا ہے. پاکستان کا کیا امیج میں دے رہا ہوں, واللہ اگر میں نے کوئی ایسی کوتاہی کر لی تو میں نہیں, وہ پاکستان کے بارے میں جا کے وہاں کہے گا میں نے پاکستانیوں کو ایسے پایا. تو خدا را اپنے آپ کو اپنے ملک کو بدنام نہ کریں. بے شک, آمین. بہت خوبصورت بات آپ نے, اپنے تمام تر معزز ہستیاں, آپ کا بہت شکریہ. شاہ صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس, آپ نے وقت نکالا. علامہ صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. ڈاکٹر صاحب اٹس آلویز پلیجر ہیونگ یو ود اس, بہت شکریہ. اور آج بڑا خوبصورت بڑا بابرکت دن ہے. کوشش کریں کہ اپنے اپنے ٹی وی سیٹس بھی آن رکھیں, وہاں سے جو مناظر آ رہے ہیں روح پرور مناظر انہیں دیکھیں اور یہ سعادت حاصل کریں کہ اس خطبے کو گھر بیٹھے بھی سن سکتے ہیں آپ. عازمین حج تو بڑے خوش نصیب ہیں, وہاں موجود ہیں, آج کا خطبہ سنیں گے, لیکن گھر بیٹھے بیٹھے وہ تمام مناظر اگر آپ دیکھ رہے ہیں, امیجنیشن میں اللہ پاک کے حضور اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں, سوچ میں چلے جائیں وہاں پر, تو یقیناً ایک بڑی خوبصورت کیفیت ہے, اس کا بھی ثواب ملے گا. اور ڈیفینیٹلی جو دل ہے وہ بڑی ایک خوبصورت کیفیت میں چلا جاتا ہے جب اللہ پاک کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے, ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے, ان کی باتیں یہاں ریپیٹ کی جائیں گی آج اس خطبے کی, خطبہ حجۃ الوداع. تو یقیناً اسی عقیدت کے ساتھ, اسی کیفیت کے ساتھ اسے سنیں اور عبادات کا سلسلہ جاری رکھیں. کوشش کریں ایک اچھے انسان اور اچھے مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی کوشش کریں, تو آئی تھنک معاشرہ بڑا خوبصورت ہو جائے گا. آن دیٹ نوٹ جی, اللہ پاک تمام عازمین حج کا جو آج کا فریضہ ہے یا دیگر جو فرائض ہیں یا اراکین ہیں وہ قبول عطا فرمائیں, ان کا حج قبول عطا فرمائیں, اور یقیناً یہ سعادت ہر مسلمان کو دیں کہ وہاں پہنچے, اللہ پاک کے حضور اپنے آپ کو پیش کرے, اپنے آپ کو پاک صاف کرے اور پھر وطن واپس لوٹے, تو یقیناً بڑی خوبصورت کیفیت ہو جاتی ہے. ہمیں دیجیے اجازت, آپ سے ملاقات ہوگی کل صبح. کیپ واچنگ ڈبیٹ ایٹ 8.